अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ प्लस के साथ मैं हूं इसरार अहमद कसाना। नाज़रीन, आज हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं और वो है पुलिस रिफॉर्म्स का। आपको मालूम है कि पुलिस रिफॉर्म्स के ऊपर ख़ासी एक तगोदो की जा रही है और कोशिश की जा रही है कि पुलिस कल्चर को चेंज किया जाए। और आपको याद होगा कि जब प्रेसिडेंट मुशर्रफ आए थे तो प्रेसिडेंट मुशर्रफ का जो 7 पॉइंट एजेंडा था उसमें एक पॉइंट जो था वो डेवोल्यूशन का भी था। और उसमें यह भी कहा गया था कि जो बड़े बड़े हमारे जो कौमी इदारे हैं उनको डीपोलिटिसाइज़ किया जाएगा, जस्ट लाइक पुलिस। और पुलिस में डीपोलिटिसाइजेशन का जो प्रोसेस है, इसके लिए अगस्त 2000 में एक मंसूबा तैयार किया गया, एक पूरा ब्लूप्रिंट जो था वो तैयार कर लिया गया था कि इसमें क्या क्या चीज़ें होंगी। और फिर उसी की बुनियाद पे एक पुलिस ऑर्डर जो है 2002 का पुलिस ऑर्डर वो बनाया गया। इसमें बड़ी इस्लाहात तजवीज़ की गई और मुख्तलिफ जो हैं स्टेप्स जो है वो तजवीज़ किए गए। इस पर क्या सूरत हाल है, कहाँ तक ये सिलसिला पहुँचा है। 2004 में फिर इसमें अमेंडमेंट्स भी तजवीज़ की गई हैं और आजकल ये मनसूबा जो है ये नेशनल असम्बली के सामने है और वहाँ पे इसके डिलिब्रेशंस होने वाली हैं। ये जो है सूरत हाल, इसका हम आज तजिया करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ एक रिच पैनल होगा। डॉक्टर शुएब सडल साहब हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद होंगे, डीजी हैं नेशनल पुलिस ब्यूरो के। उनके साथ अफजल शिगरी साहब होंगे, साबिक आईजी सिंध। और बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह खान साहब हमारे साथ मौजूद होंगे यहाँ पर स्टूडियोज़ में। और फिर हम लाहौर भी चलेंगे और लाहौर में बात करेंगे रिनाउंड कॉलमिस्ट एंड जर्नलिस्ट रहमत अली राजी साहब के साथ और उनसे पूछेंगे कि वो इस मामले में क्या सोचते और समझते हैं। आपकी कॉल्स भी लेंगे, आप हमें कॉल्स कीजिएगा और हमारे नंबर्स होंगे 922925 और दूसरा नंबर होगा 92200458 और हमारा ईमेल एड्रेस है newsplus@ptv.com.pk newsplus@ptv.com.pk। आप ज़रूर अपनी जो कॉल्स हैं ख़ासतौर पर पुलिस के हवाले से, और पुलिस के हवाले से अगर आपकी कोई तजावीज़ भी हों तो आप हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा और मुझे इंतज़ार रहेगा आपकी कॉल्स का। बी ब्रीफ और बी टू द पॉइंट। जिस तरह भी आप कोशिश करेंगे तो एक अच्छी कॉल्स के ज़रिए हमारा जो एक क्वालिटी ऑफ डिस्कशन है वो इंशाल्लाह बेहतर रहेगी। ये सब कुछ होगा ख़बरों के बाद, और ख़बरों में मेरा साथ दे रही हैं महरूम, जो समाज से महरूम अफराद हैं उनकी खातिर जो हमारा एक सिलसिला है नसरीन आगाई साहबा। और देखते हैं ख़बरों में हमारे पास सबसे पहले क्या ख़बर है। और सबसे पहली ख़बर है सदर परवेज़ मुशर्रफ साहब के हवाले से, जिन्होंने अफ़गानिस्तान की सूरत हाल के हल के लिए कसीरुल जहती हिकमत अमली अपनाने की ज़रूरत पर जोर दिया है। कनाडा के अखबार ग्लोब एंड मेल को एक इंटरव्यू में सदर ने कहा कि अफ़गानिस्तान में अमन बंदूक के ज़ोर पर कायम नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि अफ़गानिस्तान में अब सिर्फ फ़ौजी हिकमत अमली से काम लिया जा रहा है, तहम ज़रूरत इस बात की है कि अफ़गान हुकूमत और तालिबान जंगजुओं के दरमियान मुज़ाकरात हों। वहाँ ज़रूर ऐसे ग्रुप मौजूद होंगे जो जंग ख़त्म करके मुज़ाकरात करना चाहेंगे। सदर ने कहा कि पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जिसने इंतहा पसंदी से निमटने के लिए फ़ौजी, सियासी, तरक्याती और इंतज़ामी हिकमत अमली इख्तियार कर रखी है। मकामी कबायली कमायदीन के साथ समझौते के बारे में सदर मुशर्रफ ने कहा कि इससे तशद्दुद की रोकथाम में मदद मिली है। ये ऐसी हिकमत अमली है जिसे बहुत पहले इख्तियार किया जाना चाहिए था। काबीना की इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने मुल्क में गंदम की कीमत में इजाफे के पेश नज़र उसकी बरामद फौरी तौर पर मुअत्तल करने का फैसला किया है। कमेटी का इजलास इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म शौकत अज़ीज़ की सदारत में हुआ। इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि इस साल मुल्क में गंदम की रिकॉर्ड फसल हुई है, इसलिए उसकी कीमत में इजाफा किसी सूरत कबूल नहीं किया जाएगा। उन्होंने वाज़ेह किया कि गंदम की ज़ख़ीरा अंदोज़ी और ब्लैक मार्केटिंग किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने सूबाई हुकूमतों पर जोर दिया कि वो गंदम की फ्राहमी और उसकी कीमत पर कड़ी नज़र रखें। अदालत उज़्मा की फुल कोर्ट में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल और रेफरेंस के खिलाफ आइनी दरख्वास्तों की समाअत आज भी जारी रहेगी। वफाक के वकला ने दलाइल मुकम्मल कर लिए हैं और कहा है कि ये दरख्वास्तें कबल अज़ वक्त दायर की गई हैं और उनके समाअत सुप्रीम कोर्ट के दायरा इख्तियार से बाहर है। अमेरिका ने खबरदार किया है कि ईरान ने यूरेनियम की अफजूदगी बंद न की तो वो उसके खिलाफ नई पाबंदियाँ आयद की जाएंगी। ये धमकी एटमी तवानाई के आलमी इदारे की इस रिपोर्ट के बाद दी गई है कि ईरान ने यूरेनियम की अफजूदगी बंद नहीं की। ईरान के एटमी तवानाई के इदारे के नायब सरबराह मोहम्मद सईदी ने IAEA की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी है और कहा है कि उनका एटमी प्रोग्राम पुरअमन मकासद के लिए है। और उन्होंने कहा कि ईरान ने IAEA के इंस्पेक्टरों को मुआयना से नहीं रोका और वो उनसे हर मुमकिन ताउन कर रहा है। श्रीलंका में तामिल बागियों और सरकारी फ़ौज के दरमियान लड़ाई में 41 अफराद हलाक हो गए हैं। ये हिलाकतें शुमाली और मशरकी इलाकों में हुईं। इतलात में बताया गया है कि हिलाक होने वाले 35 फ़ौजी उनमें शामिल हैं। झड़पें तामिल बागियों की तरफ से शुमाली जजीरा नुमा जाफना पर सरकारी फ़ौजियों के हमले के बाद शुरू हुईं।
قومی کرکٹ ٹیم ابوظہبی میں سری لنکا کے خلاف 3 ایک روزہ میچوں کی سیریز کے بعد لاہور پہنچ گئی ہے۔ ہوائی اڈے پر کھلاڑیوں کا شاندار استقبال کیا گیا۔ ٹیم نے سری لنکا کے خلاف 2-1 سے کامیابی حاصل کی۔ اس سیریز میں کامیابی کے بعد پاکستان کی ٹیم عالمی رینکنگ میں 4تھے نمبر پر آ گئی ہے۔ منصور زمان نے ٹاپ سیڈ عامر اطلس کو ہرا کر پریزیڈنٹ پی ایس ایف انٹرنیشنل اسکواش چیمپئن شپ جیت لی ہے۔ جہان شیر خان اسکواش کمپلیکس ایبٹ آباد میں ہونے والے چیمپئن شپ کے فائنل میں منصور زمان نے عامر اطلس کو 9-11، 11-7، 11-4 اور 11-6 سے ہرا دیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق کشمیر، بالائی پنجاب اور بالائی صوبہ سرحد میں چند ایک مقامات پر گرج چمک کے ساتھ بارش، جبکہ میدانی علاقوں میں گرد آلود ہوائیں چلنے کا امکان ہے۔ ناظرین، یہ تھیں خبریں ابھی تک کی تازہ ترین، اور خبروں کے بعد اب ہم بڑھتے ہیں پروگرام کی جانب آگے اور دیکھتے ہیں کہ آج جو ہمارا ایک سلسلہ ہے قائد اعظم یا علامہ اقبال کا، اس میں کیا کیا ہے۔ آج خاص طور پہ اپنے ٹاپک کے حوالے سے میں نے سول سروس کے حوالے سے جو انتخاب کیا ہے قائد اعظم کے چند فرمودات کا، وہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ انہوں نے گفتگو کی تھی سول آفیسرز کے سامنے اور گورنمنٹ ہاؤس پشاور 14 اپریل 1948 کو۔ قائد اعظم نے فرمایا کہ the first thing that I want to tell you is this, that you should not be influenced by any political pressure, by any political party or individual politician. If you want to raise the prestige and greatness of Pakistan, you must not fall a victim to any pressure, but do your duty as servants to the people and the state, fearlessly and honestly. Service is the backbone of the state. Governments are formed, government is defeated, prime ministers come and go, ministers come and go, but you stay on. And therefore, there is a very great responsibility placed on your shoulders. You should have no hand in supporting this political party or that political leader. This is not your business. Whichever government is formed according to the Constitution, and whoever happens to be the Prime Minister or Minister coming into power in the ordinary constitutional course, your duty is not only to serve that government loyally and faithfully, but at the same time, fearlessly, maintaining your high reputation, your prestige, your honor, and the integrity of your service. If you will start with that determination, you will make a great contribution to the building up of Pakistan, of our conception and our dream, a glorious state and one of the greatest nations in the world. ناظرین، یہ قائد اعظم کے الفاظ، اور اس میں آپ نے دیکھا کہ قائد اعظم نے کس طریقے سے سول سرونٹس کے حوالے سے بات کی ہے اور ان کو تلقین کی ہے کہ ان کا رول پاکستان کی جو نیشن بلڈنگ ہے اس میں کیسا ہونا چاہیے اور کس طریقے سے ہونا چاہیے۔ خاص طور پہ یہ جو انہوں نے بات کی ہے کہ if you want to raise the prestige and greatness of Pakistan, you must not fall a victim to any pressure, but do your duty as servants to the people and the state. یہ بڑا قابل غور جملہ ہے، fearlessly and honestly، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ service is the backbone of the state. یہاں سے آپ اندازہ لگائیے کہ ہمارے جو ادارے ہیں نیشنل انسٹیٹیوشنز، ان کے لیے ایک موٹو ہونا چاہیے کہ سروس از دا بیک بون آف دا اسٹیٹ۔ کسی بھی ریاست کے لیے سروس دینا جو ہے وہ اپنے عوام کو سب سے بڑی ایک ذمہ داری ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یو شوڈ ہیو نو ہینڈ ان سپورٹنگ دس پولیٹیکل پارٹی اور دیٹ پولیٹیکل لیڈر، دس از ناٹ یور بزنس۔ ہمارے ہاں کچھ ذرا معاملات دوسری قسم کے ہیں، اور یہ جو قائد اعظم کے فرمودات ہیں ان کے اوپر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اور جیسے کہ میں نے پہلے کہا تھا ناظرین کہ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں پولیس ریفارمز کے حوالے سے، اور پولیس ریفارمز کی جب بات آتی ہے تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے، اور جب پریزیڈنٹ آئے تھے تو انہوں نے ایک جو 7 پوائنٹ ایجنڈا دیا تھا اس میں ایک پوائنٹ یہ بھی تھا جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، اور اسی کی بنیاد پر اگست 2000 میں ایک بلو پرنٹ اس کا تیار کیا گیا، پورا ایک منصوبہ جو تھا وہ بنایا گیا، اور اس کی بنیاد پر 2002 میں پولیس آرڈر جو ہے وہ ان پلیس ہوا، اور اس کی بنیاد پر آج کل اس پہ مزید سلسلہ چل رہا ہے۔ 2004 میں کچھ امینڈمنٹس اس میں تجویز کی گئی تھیں، ان کا آج ہم تجزیہ کرنے جا رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں تشریف لا چکے ہیں ڈاکٹر شعیب صدر صاحب، السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ ڈی جی نے ہیں نیشنل پولیس بیورو کے، اور افضل شگری صاحب تشریف لا چکے ہیں۔ افضل صاحب تھینک یو ویری مچ فار کمنگ۔ سابق آئی جی ہیں آپ سندھ کے، اور بیرسٹر ظفر اللہ خان صاحب ہیومن رائٹس ایکسپرٹ بھی ہیں، اور ماشاءاللہ بڑا لمبا چوڑا تعارف ہے آپ کا، وہ میں راستے میں کرواتا جاؤں گا جیسے بات چیت آگے بڑھے گی۔ ڈاکٹر صاحب،
میں نے تھوڑا سا ذکر کیا ایک بیک گراؤنڈر کے طور پر لوگوں کو بتانے کے لیے کہ یہ کیا سلسلہ ہے. پولیس ریفارمز کے حوالے سے ایک بڑی ہائپ کریٹ کی گئی تھی, اور 2002 کا پولیس آرڈر اور یہ سارا کچھ, پھر اس کے بعد پھر 2004 میں جیسے میں نے کہا کہ کچھ امینڈمنٹس بھی آ گئی. اب وہ نیشنل اسمبلی کے پاس سارا کچھ سلسلہ چل رہا ہے, اب دیکھتے ہیں وہاں پہ کیا ہوتا ہے. تو کیا ہے سلسلہ, واٹ از اسٹیٹس پولیس ریفارمز جو انویژن کی گئی تھیں, کیا وہ ابھی تک انٹیکٹ ہیں؟ ویل ایک تو جیسے آپ نے کہا کہ یہ پولیس ریفارمز 99 میں جو ایفرٹ ہوئی اس سے پہلے کچھ عرصے سے چلی ہوئی تھی, اور بیسک پرپز یہی تھا کہ اس پولیس کو کس طرح سے ایک جو سروس ڈیلیوری آرگنائزیشن ہے اس میں ٹرانسفارم کیا جائے, اور یہ پبلک فرینڈلی آرگنائزیشن بنے. یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو ہر وقت ڈراتی رہے اور ہیرس کرتی رہے. تو کافی سارا کام اس پہ پہلے سے ہوا تھا, لیکن آبویسلی جو ایشو آ کے کلنچ ہوا تو وہ 99 میں جب یہ گورنمنٹ آئی تو پہلے اس پہ ایک فوکل گروپ بنا آن پولیس ریفارمز ان دی منسٹری آف انٹیریئر. اس میں شگری صاحب تھے, میں بھی تھا. تو وہ ایک بلو پرنٹ تیار ہوا تھا, تو اتنی دیر میں NRB نے اس کو ٹیک اپ کر لیا, تو وہ ساری ایفرٹ جو ہے پھر ان کے ساتھ ڈسکس ہوئی. تو بیسک پرپز جو ہے ریفارمز کا وہ تو بڑا آبویس تھا, اور اس کی نیڈ جو ہے اس کو کوئی ڈینائی بھی نہیں کر سکتا, اور وہ یہ ہے کہ اگر ہم نے ایک فیئر اور جسٹ سوسائٹی جو ہے وہ کریٹ کرنی ہے اس ملک میں, کہ جہاں رول آف لا ہو, جہاں لوگ یہ سمجھے ہم تھانے میں جائیں گے تو ہمارے ساتھ زیادتی اگر ہوئی ہے تو اس کا کوئی مداوع ہوگا, تو پولیس کو تو ریفارم کرنا ہی کرنا ہے ہمیں. دیر از نو ادر الٹرنیٹیو. تو اس میں ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو ریفارمز آپ نے کہا کہ ایک ہر آدمی کا ایک حق بھی ہے, اور کسی بھی سول سوسائٹی, خاص طور پہ جو سولائزڈ سوسائٹیز ہیں اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا ایک رائٹ ہوتا ہے اور وہ ایکسرسائز بھی ہوتا ہے. تو آن پیپر باتیں تو ہم نے یہ بڑی بڑی سن لی, آن گراؤنڈ کیا صورتحال ہے؟ بس اصل میں ریئل چیلنج تو یہی ہے کہ اس کو ہم امپلیمنٹ کیسے کرتے ہیں, اور امپلیمنٹیشن میں ہمیں پرابلمز آئے ہیں. اور جیسے آپ نے کہا کہ 2004 تک تو مور دین 2 years جسٹ پاسڈ ہوئے, اور اس میں کوئی خاص اس پہ نہیں ہوئی جو ہے امپلیمنٹیشن کی طرف پروگریس. پھر اس میں کچھ امینڈمنٹس آئیں کہ اگر یہ امینڈمنٹ کر لی جائیں تو شاید بہتر امپلیمنٹیشن ہو جائے, لیکن انفارچونیٹلی اس کے بعد بھی کوئی پیس آف امپلیمنٹیشن زیادہ بڑا نہیں ہے. اچھا شگری صاحب, آپ چونکہ جس طرح ڈاکٹر صاحب بتا رہے تھے کہ آپ شروع سے انوالو رہے ہیں اس پروسیس میں, وہ کہتے ہیں کہ جو ڈیول ہے وہ ڈیٹیلز میں ہوتا ہے ہمیشہ, اور امپلیمنٹیشن پہ آ کے ہم ہمیشہ مار کھاتے ہیں. تو آپ اس اسیسمنٹ سے ایگری کریں گے کہ ہم نے بڑی ہائپ کریٹ کی, ہم یہ کر دیں گے, ہم وہ کر دیں گے, لیکن وین اٹ کیم ٹو دا گراؤنڈ لیول وی ڈنٹ ڈیلیور؟ نہیں, میں آئی ول ناٹ سے کہ ہائپ کریٹ کیا, آئی تھنک اٹ واز اے ویری سیریس ورک, اور اس میں بہت ایکسٹینسو کنسلٹیشن ہوئی. ٹھیک, پروونسز کے پاس ہم گئے, اور ہمیں سول سوسائٹی سے اینڈ ہر طرف سے کامنٹس بھی آئے. ان کامنٹس کے اوپر ہم نے بہت محنت کی اور کام کیا, ٹھیک, اور ایک قانون ایسا بنایا جو کہ ہماری ضرورت کے مطابق تھا, اور جو مختلف سٹیک ہولڈرز نے اپنے پوائنٹ آف ویوز دیے تھے ان کو ہم نے کوشش کی کہ اس میں اکوموڈیٹ کریں. ٹھیک, لیکن بنیاد یہ تھی, جو تبدیلی لانے والی بات یہ تھی, 3 چیزیں تھیں. ایک یہ تھا کہ پولیس کو سروس اورینٹڈ کیا جائے, دوسرا پولیس کو ڈی پولیٹیسائز کیا جائے. جنرل پرویز مشرف صاحب کا جو 7 پوائنٹ ایجنڈا کے اندر ایک پوائنٹ یہ تھا کہ ڈی پولیٹیسائز دا اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز. ٹھیک, تیسرا یہ تھا کہ ایکسٹرنل اوور سائٹ پولیس پر آ جائے, اور ہم سمجھتے تھے کہ ایکسٹرنل اوور سائٹ جب ہوگی تب پھر پولیس جو چیک اینڈ بیلنس کا سلسلہ رہے گا, ڈی پولیٹیسائز بھی ہو جائے گی. اور جو بہت امپورٹنٹ تھا, جس کے اوپر بہت شور ہوتا ہے, وہ یہ تھا کہ پولیس کی کریڈیبل اور ٹرانسپیرنٹ اکاؤنٹیبلٹی ہو. اور جب میں پولیس کی اکاؤنٹیبلٹی کی بات کرتا ہوں تو اس میں 2 آسپیکٹس ہیں. ایک تو یہ ہے کہ گورنمنٹ نے انہیں, سرکار نے, اسٹیٹ نے ریسورسز دیے ہیں, ان کا استعمال کیسے ہوا, کیا وہ پبلک انٹرسٹ کے لیے ہوا یا نہیں ہوا. اور دوسرا یہ بہت امپورٹنٹ, وہ یہ کہ اگر پولیس آفیسر زیادتی کرتا ہے تو اس کے خلاف ایفیکٹو کارروائی ہو رہی یا نہیں ہو رہی, اور جب ہو رہی ہے وہ ٹرانسپیرنٹ ہے اور نیوٹرل ہے, تو اس کے لیے اس میں باقاعدہ لاء میں پروویژنس دیے گئے.
2002 کا جو قانون آیا اس قانون کو امپلیمنٹ نہیں کیا گیا بدقسمتی سے. اور پھر 2004 میں جب پولیٹیکل گورنمنٹ آئی تو ان کا ایٹیچیوڈ تھوڑا سا مختلف تھا اس سارے پروسیس پہ. اس میں بہت سی تبدیلیاں آئیں. میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ ان تبدیلیوں نے اس کی جو بیسکس جو ہے اس کو بہت حد تک کمپرومائز کیا. ٹھیک. لیکن اس سب کچھ کے باوجود اب بھی جو قانون ہے اس میں ایسے پروویژنز ہیں کہ جن کو اگر پراپرلی امپلیمنٹ کیا جائے تو لوگوں کی تکالیف کا مداوع بھی ہو سکتا ہے اور پولیس کی پراپر اکاؤنٹیبلٹی بھی ہو سکتی ہے. یہ جو چینجز ہیں امینڈمنٹس سجیوز کی گئی ہیں ان کے بعد باوجود بھی، حالانکہ اس نے کافی اس کا مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ اسپرٹ اس کی رہے گی وہاں پہ؟ اسپرٹ ناٹ فلی، لیکن پھر بھی سول سوسائٹی کا جو کانسیپٹ ہے وہ وہاں پر ہے. وائی ناٹ فلی؟ مطلب جو ایک چیز جو انویژن کی گئی تھی، میرا جو کنسرن ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ نے ایک چیز انویژن کی، شروع میں دیکھا کہ یہ چیز ہونی چاہیے اور اس پہ سب لوگوں نے ایگری کیا اور یہی اسی لیے ایگری کیا کہ وہ نیشنل انٹرسٹ میں تھا، تو بعد میں پھر کیا مسائل کریٹ ہوئے کہ اس میں پھر امینڈمنٹس بھی اور ایسی امینڈمنٹس کے جو اس کا حلیہ بگاڑ سکتی ہیں، تو کیوں اس طرح ہوا؟ میں سمپل سی بات بتا دیتا ہوں آپ کو. 3 میجر پلیئرس تھے اس میں. پولیٹیکل گورنمنٹس جس کو ہم ایگزیکٹو کہیں آف دا ٹائم، بیوروکریسی، پولیس لیڈرشپ. پولیٹیکل گورنمنٹ جو ہے وہ تو چاہتی تھی کہ جی پولیس پہ کنٹرول رہے، اور پولیس کو جس طرح سے پچھلے 60 سال ہم نے استعمال کیا ہے پولیٹیکل ڈسنٹ کو اسٹائفل کرنے کے لیے، لوگوں کو خراب کرنے کے لیے، اور اس غریب کی جو قوم جو ہے اس کو ٹھیک ٹھاک سختی ان پہ کی جائے تاکہ کسی قسم کا ان کے خلاف کوئی بات نہ ہو سکے، گورنمنٹ کی ڈسنٹ نہ ہو. انہیں یہ نظر آیا کہ جی یہ بات تو ختم ہو گئی، اب بڑا مشکل ہے پولیس کو اس کام کے لیے استعمال کرنا. کانسیپٹ کو وہ بالکل ڈسٹرائے نہیں کر سکتے تھے کیونکہ کانسیپٹ اتنا ساؤنڈ تھا، اس کو ختم نہیں کر سکتے تھے. اس میں چینجز ایسے لے آئے کہ وہ کمپرومائز ہو گیا. چھوٹی سی تبدیلی میں آپ سے عرض کر لوں کہ جو پروونشل پبلک سیفٹی کمیشن ہے، وہ کمیشن میں ہم نے یہ رکھا کہ جو ممبرز پروونشل اسمبلی کے رکھے، جس میں 3 اپوزیشن کے تھے، 3 گورنمنٹ پارٹی کے تھے. وہ اس میں انہوں نے کہا کہ نہیں جی یہ اپوزیشن کے 2 کر دو، اس کو 4 کر دو. گورنمنٹ پارٹی کی وہ بیلنس خراب کر دیا. اسی طرح سے ڈسٹرکٹ لیول کے اوپر ہم نے کہا تھا کہ ایم این ایز اور ایم پی ایس جو ہے ان کو ڈسٹرکٹ لیول کے اوپر ڈسٹرکٹ پبلک سیفٹی کمیشن میں نہیں ہونا چاہیے. وہ 1/3 ووٹ ڈال دیے. اور اس میں سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ اکراس پولیٹیکل ڈیوائڈ پروونشل گورنمنٹ جو اکٹھی ہو کے انہوں نے یہ تبدیلیاں کی. دوسرا جو ہے بیوروکریسی ہے. بیوروکریسی جو ہے اس کا ایک انٹرسٹ یہ تھا کہ جو ڈپٹی کمشنر کا ایک عہدہ ہے اس کو ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کو قائم رکھا جائے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو پولیس ریفارمز جب آئی تو اس میں ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ ڈیوولوشن پلان میں ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کا کوئی پوزیشن نہیں تھی. اور پھر کانسٹیٹیوشن بھی کہتا تھا کہ جی کہ جوڈیشری اور ایگزیکٹو کو آپ علیحدہ کر دیں تو ان کا اس کا کوئی اسٹیٹس رہتا نہیں تھا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایرونیسلی میں یہ لفظ استعمال کروں گا کہ ان کے ذہن میں اب بھی ہے کہ پولیس ریفارمز فیل ہو جائیں تو پھر یہ ڈی سی واپس آ جائے گا. یہ ان کا میرا خیال یہ ہے. اچھا، میں آئی مے بی ٹوٹلی رانگ، لیکن میں سمجھتا ہوں. تیسرا پولیس اٹ سیلف. پولیس اٹ سیلف تو بڑی سمپل سی بات ہے کہ جی وہ دے ڈنٹ وانٹ دیٹ. وہ جو ان کی اکاؤنٹیبلٹی کا جو ایک میکانزم تھا اس میں سزائیں ہم نے زیادہ کر دی. اکاؤنٹیبلٹی کا جو میکانزم تھا پولیس کمپلینٹ اتھارٹی اسٹیبلش کرنی تھی پروونشل لیول کے اوپر، وہ نہیں کی گئی. اسے سیفٹی کمیشن میں مرج کر دیا گیا. اور فیڈرل گورنمنٹ پہ جو نیشنل پولیس کمپلینٹ اتھارٹی تھی اس کو نہیں کیا گیا. پھر ان کی جو اپنی فنکشنل اکاؤنٹیبلٹی تھی اس میں بہت سے اقدام پولیس کو کرنے تھے وہ نہیں کیے، جس میں ایک سب سے بڑا یہ تھا کہ ہر سال انہیں ایک پولیسنگ پلان بنانا تھا، وہ نہیں بنایا. تو ان کو تو سوٹ ہی نہیں کرتا، لہٰذا انہوں نے کہا کہ ضرورت نہیں ہے کہ اس میں. تو تینوں جو اسٹیک ہولڈرز تھے وہ اس کے خلاف ہوئے. تینوں جب ہوا تو نتیجہ یہ ہوا کہ اس لاء کی امپلیمنٹیشن میں بہت مسائل آئے. لیکن یہ ایک معجزہ ہے کہ اتنی فارمیڈیبل اپوزیشن کے باوجود پھر بھی بہت سا لاء امپلیمنٹ ہو گیا. اب مطلب اور پھر ایک جو یہ ہر حکومت کو یہ کہا جاتا تھا کہ جی کہ اگر آپ نے پرانے سسٹم کو ہٹا دیا، ٹیسٹڈ اینڈ ٹرائیڈ لفظ ہمیشہ استعمال کیا جاتا تھا، بڑا طوفان ہو جائے گا، قیامت آ جائے گی. نہ طوفان ہوا، نہ قیامت آئی، نہ اچھا ہوا نہ برا ہوا. وہی حال ہے جو پولیس 2002 سے پہلے تھا اور اب بھی وہی صورت ہے.
امپروومنٹ نہیں آئی. امپروومنٹ نہیں ہے. ظفر اللہ صاحب, آپ نے ابھی ریسنٹلی جو ڈرافٹ لکھا ہے حکومت کی طرف سے, آپ بھی اس معاملے میں اور اس پورے پروسیس میں خاصے دیر سے انوالو رہے ہیں, شروع سے بلکہ آپ انوالو رہے ہیں. جو شگری صاحب کہہ رہے تھے کہ ابھی اس کی اسپرٹ جو ہے, ابھی بھی اگر یہ 2004 والی امینڈمنٹس کے بعد بھی اگر امپلیمنٹ ہو جائے تو پھر بھی کچھ نہ کچھ اس کی اسپرٹ رہے گی باقی. میں بنیادی طور پہ تو شگری صاحب کی بہت ساری باتوں سے اتفاق کرتا ہوں, لیکن میں تھوڑا سا اور آگے بڑھنا چاہتا ہوں. پہلی بات تو یہ کہ پولیس کی جو کنسلٹیشن کی انہوں نے بات کی ہے, چاروں صوبوں نے اس آرڈیننس کو ٹوتھ اینڈ نیل اپوز کیا تھا. اچھا جی, شروع میں پنجاب گورنمنٹ کی کمیٹی کا ممبر تھا, اور ایک بات میں اور بتانا چاہتا ہوں جو ان کی بات کو تصدیق کرے گی. اس کمیٹی میں آدھے پولیس آفیسرز تھے, آدھے ڈی ایم جی آفیسرز تھے. بدقسمتی کی بات یہ ہے, میں بالکل کھل کے کہتا ہوں, شاید یہ دوست کھل کے نہ کہیں گے, پولیس افسروں کے دماغ میں سوائے اپنی پاور بڑھانے کے پس بڑھانے کی کوئی بات نہیں تھی, اور ڈی ایم جی والوں کے لیے ان کو اپوز کرنے کے علاوہ کوئی بات نہیں تھی. دونوں, میں پوری دیانتداری اور اعلان یہ بات کہتا ہوں, دونوں اس پوری ڈیبیٹ میں جو مہینوں ہم نے کلاس بائی کلاس اس کو پڑھا اور ریکمنڈیشنز بنائے, دونوں میں مجھے, چونکہ میں ویسے اس زمانے میں سول سروس سے بھی باغی تھا, اور میں تو اس زمانے میں کہتا تھا, بلکہ 1988 میں نے پیپر لکھا تھا کہ ڈسٹرکٹ منسٹر شوڈ بی ابولشڈ. میں تو چونکہ میری پوزیشن بڑی ڈیفرنٹ تھی, میں نے دونوں میں نہ انسانیت دیکھی, نہ میں نے دونوں میں پاکستان دوستی دیکھی, نہ اصل عوام جو اسٹیک ہولڈر ہیں ان کے لیے کوئی خیال. میں نے گیم وہی دیکھی, اور ہم دکھ سے کہتے تھے چلو ایک بہت بڑے اسٹیک ہولڈر تھے, اور 1919 سے کانسیپٹ انٹرینچڈ ہے پاکستان میں کانسٹیٹیوشنلی 1919 سے کہ پروونشل سبجیکٹ ہے یہ, لیکن اس میں پروونسز کو ایسے یک طرفہ اگنور کرنا کہ بنیادی بات ہی غلط تھی کانسٹیپچولی. البتہ پولیس کی ریفارمز میں مجھے صدر صاحب سے مطلقاً اتفاق ہے کہ ہونا چاہیے, بڑے کمیشن بنے, ان کا اپنا بڑا اچھا پیپر ہے جو انہوں نے تھیوریٹیکل فاؤنڈیشن بنائی ہے, وہ میں نے پڑھا ہے. اب جب یہ آیا ہے, ایک تو دو طرف میں جانا چاہتا ہوں. ایک تو ایکٹ میں میرے نزدیک سیریس فلاز ہیں, یہ نافذ ہو بھی نہیں سکتا, ہو بھی جائے تو غلط ہوگا. مثلا ہم کانسیپٹ بڑے فینسی لائے ہیں ایڈوانس سوسائٹیز سے. جاپان کا ایکٹ اور جو ہمارا یہ انگلینڈ کا ایکٹ ہے, اس کی کٹ اینڈ پیسٹ ہے بہت ساری سیکشنز کی. پہلا ماڈل بھی ہمارا وہیں سے کاپی تھا, جو السٹر کنسٹیلری کا آئرلینڈ کو غلام بنانے کے لیے انگریز نے جو نظام بنایا تھا, پہلے ہم نے وہ لیا تھا. وہی ایسا ہمیں یہاں پہ اس نے تقریباً تھوڑا بہت تو فرق ہوتا ہے, تقریباً سپیریٹ فنکشن سارے وہی تھی. اور چونکہ یہ کرسو آپریٹر اسٹیٹ تھا, لوگوں کو غلام بنا کے رکھنا تھا, اس لیے وہ چل رہا تھا. اور اس کے دیکھ لیں, ہم ابھی تک آزادی کا سوچنے کی طرف بھی مائل نہیں ہوتے, اتنی غلامی کی خو ہمارے اندر پختہ ہو چکی ہے. اب جو ماڈل لایا گیا وہ بھی بڑا فینسی تھا. چلو اس بحث میں ہم نہیں پڑھتے. اب دو تین باتوں کی میں مثال دیتا ہوں. دیکھیے, ڈیپ پولیٹیسائز کرنے کے لیے ہم نے گورنمنٹ اور ان کے درمیان بنایا کمیشن, پبلک سیفٹی کمیشن. ٹھیک, ٹوٹلی ٹچ لیس ادارہ ہے, کچھ بھی نہیں کرے گا, امپلیمنٹ کر بھی لیں, جہاں ہوا ہے وہ بھی کچھ نہیں کرے گا. مجھے اب یاد آ رہی ہے کہ 2-3 دن پہلے پریس کانفرنس کی گئی ہے کوئٹہ میں, جس میں حیدر صاحب تھے, بڑے فاضل اور بڑے تجربہ کار ہمارے پاکستان کراچی کے ایونٹس کے حوالے ہیں. جی ہاں, اور سیٹل صاحب بھی سائڈ میں نے دیکھا ٹی وی بیٹھے تھے کہ جی نوٹس لیا جا رہا, دیکھا جا رہا. میں ابھی سے کہتا ہوں, پہلے تو اٹ سیلف اگر کوئی ادارہ تھا اس کی ناکامی دیکھ لیں. میں پولیٹیکل بحث کو چھوڑنا چاہتا ہوں, اس میں کیا ہوا کیا نہیں ہوا, اور اس کے بعد جو ہوا ابھی بھی کچھ نہیں ہوگا. اور سیکنڈلی اس سے اہم میرے نزدیک چیز تھی, وہ یہ تھی, وہ کانسیپٹ بڑا اچھا تھا کہ سٹیزن کمیٹیاں ہیں جو بیسیکلی عوام کو پولیس سے انسولیٹ کرنے والی تھی, جنہوں نے عوام کو بچانا تھا. یہ ایک اچھا کانسیپٹ. پہلے تو کانسیپٹ کو ٹوٹلی میوٹیلیٹ کیا گیا. یہ کانسیپٹ وہ نہیں تھا جو وہاں تھا. وہاں 6 یا 8 ممبر ہوتے ہیں, آدھے آتے ہیں ڈسٹرکٹ اسمبلی سے, ٹھیک ہے, پولیٹیکل کلچر ان کا ڈیفرنٹ ہے, وہ بالکل اس کا حل ڈھونڈا جا سکتا تھا. آدھے جوڈیشل نمائندے ہوتے ہیں, اور دے آر سو پاورفل. چیف کمشنر کینٹ کا کیس ہائی کورٹ میں رپورٹ ہوا, اور میں جب نیا وہاں پڑھتا تھا مجھے بات سمجھ میں نہیں آتی تھی. میں غلام ملک کا ایک آدمی تھا, مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ چیف کمشنر کو ٹرمینیٹ کیا گیا. وہ گیا ہائی کورٹ لندن میں, کہتے جناب مہربانی کریں ٹرمینیٹ, ڈسمسل جو کہی تو نہ کریں میری, میں ریزائن کر دیتا ہوں. کس نے کیا تھا؟ ڈسٹرکٹ کمپلینٹ اتھارٹی. ڈسمسل کر دیتے ہیں فوراً وہ بلا. تو وہ ٹوتھ لیس نہیں تھیں, ان کو پاورز نہیں. پاور ایسی ہے کہ وہ تو بالکل ہی, چونکہ وہاں ڈسٹرکٹ کارڈر زیادہ ہوتا ہے, 100 سال تھوڑی ڈفرینٹ ہے. ہمارے ہاں یہ کمپلینٹ اتھارٹی اول تو بنائی گئی تو بالکل ٹوتھ لیس, ریکمنڈیشن کمیشن, بس اس طرح کے کام اس کو دیے گئے. پھر اس کی جو ریپرزنٹیشن تھی وہ غلط. اور تھرڈ اب نیا سٹیپ لیا گیا, امینڈمنٹ کے ویسے ختم کر دیا گیا.
اس کو کمیشن سے. کمیشن کے اور فنکشن تھے, کمپلینٹ اتھارٹی کے اور فنکشن تھے, ان امینڈمنٹ میں دونوں کو مل گیا. اس سے آگے چلیں, آخر میں عرض کروں جہاں بن بھی گئے وہاں کیا ہوا ہے. میں اس بات سے اتفاق نہیں کرتا کہ امپروومنٹ نہیں آئی. میری رائے میں اس سے ڈیٹیریشن بڑا ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان لا کمیشن کے جو فیکٹس ہمارے سامنے آ رہے ہیں ان میں جو 3-4 انڈیکیٹر ہم دیکھ سکتے ہیں. ایلیگل اریسٹ بڑی, لوگوں کا مقابلوں میں مرنا وہ بڑا, پروسیکیوشن میں کوئی فائدہ نہیں ہوا بلکہ کمزوری ہوئی. اس طرح کی عوام کا جو سینس تھا پولیس کو اون کرنے کا. تو بیسیکلی آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کہیں ریلیف نہیں ملا, نہیں ملا, اور یہ سسٹم ہم اس کا ایک اور ایسپیکٹ ذرا جانچنے کی کوشش کرتے ہیں. چلتے ہیں لاہور اور بات کرتے ہیں رحمت علی راضی صاحب کے ساتھ اور ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ ایز اے جرنلسٹ, ایز اے کالمنسٹ کیا سوچتے اور سمجھتے ہیں پولیس آرڈر کے حوالے سے اور یہ جو ریفارمز چل رہی ہیں. رحمت علی راضی صاحب السلام علیکم. جی السلام علیکم. راضی صاحب, ہم بات کر رہے ہیں پولیس ریفارمز کے حوالے سے اور بڑی معتبر شخصیات ہمارے ساتھ موجود ہیں. مجھے ذرا اپنا پوائنٹ آف ویو بتائیے گا کہ پولیس ریفارمز کیوں فیل ہوئی ہیں ابھی تک. کہا جا رہا ہے کہ اس کا امپیکٹ عام آدمی تک نہیں پہنچا ہے. آپ کا اپنا کیا تجزیہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا شکریہ, آپ نے مجھے یاد کیا. یہ 2 صاحب پہلے جو بات کر رہے تھے میں ان کا قدردان ہوں. مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو اب بات کر رہے ہیں میں شروع دن سے لکھ رہا ہوں. اب خدا کا شکر ہے کہ انہوں نے میری ان باتوں کی تصدیق کرنی شروع کر دی ہے کہ جی وہ عمل نہیں ہو سکا, سیاستدان یہ ہو گئے, فلاں ہو گیا, فلاں ڈرامے بازی. انہیں سوچنا چاہیے تھا, یہ بڑے تجربہ کار ہیں اور بڑے اچھی شہرت کے حامل ہیں. انہیں ملک کے موجودہ حالات سے میرا خیال کوئی لگاؤ نہیں, یا انہوں نے دیکھا نہیں ہے کہ ملک کے حالات, قدریں, اقدار, باقی چیزیں کیا ہیں. یہ جاپان کی بات کرتے ہیں وہاں کردار ہوگا, یہ برطانیہ کی بات کرتے ہیں وہاں کردار ہوگا. یہاں سیاستدان ایک دوسرے کے جو سلسلے کر رہے ہیں آپ ان کو دیکھیں. یہ ظفر اللہ صاحب جو بات کر رہے تھے میں ان سے 100% اتفاق کرتا ہوں کہ انہیں سوچنا چاہیے تھا, اگر انہیں شوق تھا کہ ہم نے اس پہ کوئی دیکھنا ہے تھانہ کلچر ٹھیک کرنا ہے, انہوں نے تھانہ کلچر ٹھیک کرنے کی بجائے آپ دیکھ لیں کہ لاہور میں میرا خیال 20-21 ایڈیشنل آئی جی انہوں نے بنا دیے ہیں. اور چند دنوں بعد آپ دیکھیں گے کہ سندر کا جو انچارج ہوگا وہ بھی ایڈیشنل آئی جی ہوگا, چوکی سندر کا. کو خدا کے واسطے انہیں بھی سمجھائیں اور حکومت کو بھی سمجھائیں, وہ کام کریں جو عوام چاہتے ہیں. اخبارات لکھ رہے ہیں, عوام پیٹ رہے ہیں, عدالتیں نماز دے رہی ہیں, ان پہ تو انہوں نے کوئی سوچا نہیں کہ کرنا کیا چاہیے تھا. لیکن راضی صاحب یہ جو پولیس آرڈر تھا 2002 کا, آپ کس کے بیسک کانسیپٹ سے ایگری کرتے ہیں؟ بعد میں اگرچہ اس کو ٹون ڈاؤن اس کو کیا گیا ہے یا 2004 ہے کہ انہیں پائلٹ پروجیکٹ بنانا چاہیے تھا ایک ضلع کا یا ایک تحصیل کا, وہاں دیکھتے کہ اس میں خامیاں خوبیاں کیا ہیں. یہ انہیں پہلے سوچنا چاہیے تھا کہ پبلک سیفٹی کمیشن میں کتنے بندے ہیں, کون ہیں. یہاں مطلب ڈسٹرکٹ کا کوئی تھا اپنے یہ قصور میں, نارووال میں, یہ انہوں نے وہ چیئرمینوں کے ساتھ جو حشر پولیس والوں نے کیا تھا آپ سوچ نہیں سکتے. یہ کیسی باتیں کرتے ہیں, کہاں کس ملک کی بات کر رہے ہیں. یہ چیزیں جو انہوں نے لائے ہیں یہ بیچارے, میں ان کو کیا کہوں, ہمارے دوست ہیں, انہیں سوچنا چاہیے تھا کہ ملک کے حالات کیا ہیں, سیاستدان کیا چاہتے ہیں, حکومتیں کیا چاہتی ہیں. انہیں پہلے نہیں پتا تھا کہ یہ چیزیں جو ہیں وہ مخالفت کریں گے, ان کے اپنے مفادات ہیں. ان کو آپ نے بلکہ زیادہ سیاسی بنا دیا ہے جو پولیس آرڈر کو. یہ تو چیزیں کرنی ہی نہیں چاہیے تھی انہیں. تو اب کیا کرنا چاہیے؟ تھانہ کلچر کو ٹھیک کریں. اب تک تو پہنچے نہیں. یہ جو ابھی صورتحال ہے اس میں اب کیا وے آؤٹ کیا ہے, کیا تجویز کریں گے آپ؟ تھانے کو ٹھیک کریں خدا کے لیے. جو اصل جس پہ ہر آدمی کو اعتراض ہے, تھانے کو اعتراض ہے, ڈی آئی جی, ایڈیشنل آئی جی, آئی جی پر کسی کو اعتراض نہیں ہے. تھانہ جو ہے وہ ذلیل کر رہا ہے, دہشت گردی کر رہا ہے, لوگوں کو گواہ کر کے ایک طرف لے جاتا ہے, ان کے علیحدہ وہ بنے ہوئے ہیں. تو آپ ان کو ٹھیک کرنا چاہیے تھا. اچھے تھانے بناتے, وہاں کوئی بیٹھنے کے لیے جگہ بناتے, لوگوں کو جو ایک محلے کا آدمی ہے, شریف لوگ ہیں, ان کو رائے لیتے کہ سر کیا کرنا ہے. آپ کیا باتیں کر رہے ہیں, کہاں کی باتیں کر رہے ہیں. آپ مجھے بتا دیں کہ 4-5 سال ہو گئے ہیں یہ آرڈر کو, اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ فلاں صوبائی حکومتوں نے نہیں مانا, تو انہوں نے یہ ایسا بنایا کیوں؟ جو اب ماننے والی بات ہے آپ نے پہلے نہیں سوچنا چاہیے تھا. کن لوگوں سے یہ رائے لیتے رہے, میرے سے تو نہیں کسی نے لی. ایک بحث ایک چیز میں بحث کر کے ان کو بتاتا, لوگ بتاتے ہیں. یہ ظفر اللہ صاحب جس طرح کہہ رہے ہیں یہ چیزیں ہیں. حقیقت تو یہ ہے کہ انہوں نے کہا ہمیں مادر پدر آزاد کر دو, ہم یہ کر دیں گے, آپ دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے. آپ میں لاہور میں چیلنج کرتا ہوں کہ ایک یہ جو ایس ایچ او لگے ہوئے ہیں
ये सियासतदानों के लगे हैं। मुझे ये जो लाहौर का सरबराह है, मैं चैलेंज करता हूँ, मैं उसको मौत कैद हो जाऊँ, वो एक तब्दील करके दिखाए। ऐसे बातें कर रहे हैं, इस तरह जुए जिस तरह हो रहे हैं, बड़े बड़े जुए हो रहे हैं, ये बात नहीं है। आप एक पहली बात तो ये है, पहली बात बुनियादी, कि ध्यानादार अफसर जब तक आप नहीं लगाएंगे, मुस्बत सोच वाले अफसर नहीं लगाएंगे, जो खौफे खुदा वाले अफसर नहीं लगाएंगे, करप्ट चुन चुन के आपने SHO लगाए हैं, इसी तरह SP लगाए हैं, DIG लगाए हैं। आप कहते हैं जी जुराइम नहीं रुकता, फलां अमल दरामद नहीं होता। इन पब्लिक सेफ्टी कमिश्नर की कोई जरूरत नहीं है। आप ध्यानादार SP लगाएं। उसको इस कदर बेख्तियार कर दिया गया है, जिले के SP को ट्रैफिक लहदा कर दी, दूसरी चीज लहदा कर दी, तीसरी लहदा कर दी। फिर उससे पूछते हैं कि जनाब ये क्यों हुआ? वो जो बंदा है, आप पोस्ट वहां कर रहे हैं, वहां का जो मतलब नाज़िम है, वो सिफारिशें कर रहे हैं कि SP मुझे दे दो, तो आप कहते हैं कि जो रिजल्ट नहीं आ रहा, फलां नहीं हो रहा। ये इन्हें भी कहें, हुकूमत को भी कहें कि इस हद तक मजाक अब न करें। अवाम तंग आके फिर इनका गिराव करेंगे। इनका मतलब ये अवामी मंगों के मुताबिक बनाए, जो अवाम की ख्वाहिश है। वो कम्युनिटी पुलिसिंग में हो सकता है कि उसमें बेहतर हो कि लोगों को बुलाएं, उनको राय लें, वहां पूछें कि क्या भाई ये बंदा नुक्कड़ पे क्यों खड़ा था, फलां क्यों हुआ था। ये चीजें वो इब्तदाई होती हैं, बाद में जराइम का वजह बनती हैं या कत्ल गारत की वजह बनती हैं। तो मोहल्ले के मेरे हालात का मेरे मोहल्ले का मुझे पता है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। पूछते नहीं है। बहुत शुक्रिया रहमत अली राजी साहब आपका, इंशाल्लाह आपसे रब्ता रहेगा जी। बहुत मेहरबानी। रिनाउंड जर्नलिस्ट और कॉलमिस्ट रहमत अली राजी साहब हमारे साथ मौजूद थे लाहौर से, और वो बता रहे थे कि क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक वक्त हुआ है वक्फे का, वक्फा जो कि ज़रूरी होता है। प्लीज सिट टाइट, विल बी राइट बैक। ये जरा कुछ चीज़ों का जवाब मैं अभी देना चाहिए क्योंकि जवाब यहाँ गजल स्टैंड बाय स्टैंड। अच्छा, वेलकम बैक नाज़रीन। बात हो रही है पुलिस रिफॉर्म्स के हवाले से। पहले कॉलर हैं हमारे साथ, चेक करते हैं कौन है। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो हेलो। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। कौन सा और कहाँ से जी? मैं बाकर रजा बोल रहा हूँ जी, फरुखाबाद जी। फरमाइएगा जी। फरुखाबाद। अच्छा, ये इस तरह के बदकिस्मती से मेरे भी 2 भाई पुलिस में हैं। अच्छा जी। तो मैं ये पुलिस रिफॉर्मर के हवाले से पूछना चाहता हूँ जी कि जब तक आप पुलिस वाले का हाल दुरुस्त नहीं करेंगे, तब तक मसलन देखें आर्मी में हॉस्पिटल है, अदारे हैं, उनकी तनख्वाहें अच्छी हैं। पुलिस का ना कोई हॉस्पिटल है, ना कोई अदारा है कि जहाँ पे आप बच्चों का इलाज करवा सकें, अपने वालिदैन का इलाज करवा सकें। ठीक। कोई स्कूल नहीं है जहाँ पे आप दाखिल हो सकें। आप बजाय वो ट्रैफिक पुलिस वाले को उसकी तनख्वाह बढ़ाने के वार्डन भर्ती कर रहे हैं, बजाय आप वो जो नाके करते हैं उनकी तनख्वाह बढ़ाने के आपने पेट्रोलिंग पोस्टें बना दी हैं। जो पहले से मौजूद है उनको तो आपने ठीक नहीं किया। बिल्कुल ठीक, थैंक यू वेरी मच। आपने अच्छी एक बात की तरफ इशारा किया है। एक और कॉलर को ब्लेंड करेंगे, दोनों का जवाब इकट्ठा लेंगे। देखते हैं नेक्स्ट कॉलर कौन है। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो। हेलो। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। जनाब अली, क्या कहेंगे? कौन सा बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? ये किसाना साहब जी। जी अर्ज कर रहा हूँ, कौन बोल रहे हैं? इमरान लोधी जी, साहिवाल से। जी इमरान साहब फरमाइएगा, क्या कहेंगे? किसान साहब, ये बात है कि आपने प्रोग्राम बहुत अच्छा किया जो ये मौजूद लिया, लेकिन आप मेरी रिक्वेस्ट है कि आप ये करते, इससे पहले एक छोटा सा पैकेज बना लेते कि जो आपके पिंडी के या इस्लामाबाद के या लाहौर के या किसी भी और शहर का जिस साहिवाल है, वो पैकेज थोड़ा सा बना के जो थाने की में जो मुतासरीन है और जो थाने में लोग जा रहे हैं, एक छोटी सी पहले उनकी पैकेज एक फिल्म बना लेते और वो चलाते। उसके बाद आपको अंदाजा होता कि हमारे थानों में क्या हो रहा है और कितना जुल्म हो रहा है, कौन सा पुलिस ऑर्डिनेंस और कौन सी ये इस्लाहात। यकीन करें कि थाने लेवल पे कुछ नहीं हुआ। आज से 10 साल 15 साल 20 साल पहले जो हालात थे उनमें शायद बदतरी हुई होगी, बेहतरी उनमें नहीं आई। दूसरी मैंने एक और आपसे अर्ज करनी थी कि माजरत के साथ ये शाह सडल साहब और शकीर साहब, इन लोगों को मैं गायबाना जानता हूँ। मेरा साहिवाल से ताल्लुक है, मेरी फैमिली में भी कुछ ब्यूरोक्रेट्स है, मैं नाम नहीं उनके लेना चाहता। साहिवाल वैसे भी बड़ा जरखेज जिला है। आप ये इनसे एक और काम करें, आप प्लीज एक काम करें, एक प्रोग्राम ऐसा बनाएं कि जितने ये ब्यूरोक्रेट्स हैं, इनका जब ये CSS का एग्जाम देते हैं
اس وقت ان کی فائنینشیل کنڈیشن، ان کی پوزیشن کیا ہوتی ہے، اور جب یہ ڈی آئی جی لیول پہ یا ایڈیشنل آئی جی یا آئی جی لیول پہ آتے ہیں اس وقت ان کی فائنینشیل پوزیشن کیا ہوتی ہے. اس پہ ایک پیکج بنائے، پروگرام بنائے، آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنی کرپشن ہے. تھینک یو ویری مچ. دونوں پیکیجز آپ نے ایسے بتائے ہیں جیسے میری نوکری بھی جا سکتی ہے اور بڑا کچھ ہو سکتا ہے. لیکن یہی میں آپ کو بتاؤں کہ تھانہ کلچر کے حوالے سے پیکیج بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ نے خود بتایا، میں خود جانتا ہوں، لوگ جانتے ہیں تھانہ کلچر میں کیا ہو رہا ہے. تھانہ انسان کوئی جاتا ہے وہاں پہ تو اس کی عزت واپس آنا جو ہے بڑی مشکل سے آتی ہے اگر آ جائے تو. اور دوسری جو بات آپ نے کی ہے وہ بھی ہم بات کرتے ہیں. اور سر صاحب یہ چیزیں بڑھتی جا رہی ہیں اور اس میں سر ہم کو جو رسپانس ہے میں آپ سے لینا چاہوں گا. تھانہ کلچر سے سٹارٹ کرتے ہیں کہ جو یہ پوری بیماری ہے اس کا آغاز جو ہے میرے خیال ہے تھانہ کلچر سے ہوتا ہے. اور جس طرح ظفر اللہ صاحب بتا رہے تھے کہ ہم لوگوں کو عادت ہو گئی ہر چیز میں، یہ صرف میں پولیس کی بات نہیں کر رہا ہوں، ہم ہر چیز کو اب علاج ہم ڈھونڈتے ہیں. امریکہ میں، یورپ میں بیماری ہماری لوکل ہوتی ہے لیکن ہم چلے جاتے ہیں وہاں پہ اس کا علاج ڈھونڈنے کے لیے. ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ جی میں سٹارٹ لیتا ہوں میرے حال میں 1-2 پوائنٹس جو ظفر اللہ صاحب نے کہے تھے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بڑا کلیئرلی میں کہنا چاہوں گا کہ جن لوگوں نے پولیس جو آرڈر ہے اس کو ڈرافٹ کیا ان کا کہیں دور تک بھی یہ خیال نہیں تھا کہ جی اس سے پولیس والوں کے پرکس اور پریولیج بڑھانے ہیں. اگرچہ جو انٹرنیشنل کمپیریزنز ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں کہ بھئی دنیا میں پولیس والے جو ہے اس کے بیسک سیلریز کیا ہیں اور ہمارے ہاں کیا ہے. اور یہ جو بار بار تھانہ کلچر کی بات ہوتی ہے نا، اب تھانہ کلچر دیکھیں کوئی ایسا پرسکرپشن تو ہے نہیں ہے کہ ڈاکٹر دے اور تھانے میں سب گولیاں صبح تقسیم کر دیں اور ٹھیک ہو جائے. آپ کو ایفرٹ کرنی ہے کہ آپ کو پہلے انالائز کرنا ہے کہ تھانے میں پرابلمز کیا ہیں، پھر ان پرابلمز کو حل کرنا ہے. ہمارے جو دوست ہیں راضی صاحب، ان کا کالم ہم بڑے ہمیشہ توجہ سے اور مطلب انٹرسٹ سے پڑھتے ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں کہ ان کے ساتھ ہمارا جہاں تک ان کا انالیسز ہے کبھی کوئی اختلاف نہیں ہوا. یہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہاں جو اچھے پولیس افسر لگیں تھانوں میں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیسے لگیں اور کہاں سے لائیں ان کو، کہاں سے لگیں. پہلے ہمیشہ سے گورنمنٹ لگا رہی ہے نا. ہم نے اس میں یہ کہا کہ گورنمنٹ لگانے کی بجائے اب ایک نیوٹرل باڈی کریٹ کرتے ہیں جو آئی جی کو لگائے. ہاں جی، آئی جی کو پھر ہم پاور کرتے ہیں جو کنٹرول کرے اپنے ڈی پی اوز کو، اور ڈی پی اوز کو ہم پاور کرتے ہیں تاکہ وہ اپنے ایس ایچ اوز لگا سکیں. تو جو اس میں کانسیپٹس لائے گئے ہیں یہ ایک پروپیگنڈا انفارچونیٹلی ہوا زیادہ کہ جی یہ کانسیپٹس تو جاپانی سوسائٹی کے لیے ہیں یا یہ برٹش سوسائٹی کے لیے ہیں. اب دیکھیں اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ بھئی کام میرٹ پہ ہونا چاہیے تو یہ دنیا کی کسی سوسائٹی سے بھی ہو، ہمیں کوئی حرج نہیں ہے اس کو اون کر لینے میں. یہ کمیٹیاں تو ادھر سے ہی آئی ہیں نہ جدھر سے بھی آئیں. بات یہ ہے کہ آپ کو ایک پرابلم ہے، پرابلم یہ ہے یہی تھانے کلچر کا. ٹھیک ہے جی، آپ نے اس پرابلم کو ایڈریس کرنا ہے. آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اچھا دنیا میں لوگوں نے کیسے ایڈریس کیا ہے اس کو، جن کا سملر ایکسپیرینس سے لوگ گزرے ہیں. ہمارا جو تھانہ ہے میرا خیال ہے لوگ سملر ایکسپیرینس سے گزرے ہیں. اور مجھے تھوڑا سا اس پہ آگے چلنے دیں. 5-6 مہینے پہلے ایک ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے ڈھاکہ میں ایک ورکشاپ کی ہوئی تھی اور اس کا یہی تھا کہ پولیس ریفارمز جو ہیں پورے ایشین ریجن میں کیسے لائی جائے اور پرٹیکولرلی ساؤتھ ایشیا میں. ٹھیک ہے جی. جہاں تک کانسیپٹس کا تعلق ہے کوئی نیا کانسیپٹ اس میں نہیں آیا سوائے اس کے جو ہم نے آلریڈی انکلوڈ کیے ہوئے. اس کے بعد لاسٹ سپٹمبر میں انڈین سپریم کورٹ جو ہے، ٹھیک ہے جی، اس نے آرڈر پاس کیا کہ یہ جو انسٹیٹیوشنز ہیں، پبلک سیفٹی کمیشن، پولیس کمپلینٹ اتھارٹی تھانے میں، اور ایس پی اور آئی جی، ان کا ٹرنیور سسٹم، جو سارا کچھ ہم اس پولیس آرڈر میں شامل کر چکے ہیں کہ ان کی بیسس پہ نیا پولیس لا لاؤ. ٹھیک ہے جی. 3 مہینے پہلے وہاں ایک فائنل راؤنڈ اپ تھا ماڈل لا جو بن رہا ہے جس میں انہوں نے مجھے بھی بلایا ہوا تھا. دیر از نتھنگ نیو. تو اگر ایشین ڈیولپمنٹ بینک جو ہے وہ بھی اسی کنکلوژن پہ پہنچ رہا ہے، اگر انڈین سپریم کورٹ جو ہے وہ بھی اسی کنکلوژن پہ پہنچ رہا ہے، انڈیا کا ماڈل پولیس ایکٹ جو ہے وہ بھی اسی طرح سے بن رہا ہے، تو میرا نہیں خیال ہمارے ہاں جو پرابلم آیا نا سارا وہ اس کی امپلیمنٹیشن پہ آیا ہے. اور امپلیمنٹیشن میں جیسے شفیع صاحب نے کہا ہے کہ جو بھی پاورفل فورسز ہوں گی وہ ریزسٹ کریں گی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ کچھ بھی نہیں ہوا. میں سمو بالکل آپٹیمسٹ ہوں اس معاملے میں. اور راضی صاحب کا یہ انالیسس بالکل صحیح ہے کہ ہمیں سب سے زیادہ فوکس تھانے میں دینا چاہیے.
لیکن تھانہ کیسے ٹھیک ہوگا کہ اس میں بھرتیاں صحیح ہوں, اس میں جو لوگ ہیں ان کی ٹریننگ صحیح ہو, اگر وہ لوگوں سے بدتمیزی کرتے ہیں تو ان کی اکاؤنٹیبلٹی ہو, اور تھانے میں کیا ہونا ہے. اور پلس جو بات کہی گئی ہے بالکل ویلڈ بات ہے کہ ان کو تنخواہ صحیح دیں. یہ جو کرپشن کا ایشو ہے, اب بیرسٹر صاحب نے کہا کہ جی پولیس کمپلینٹ اتھارٹی افیکٹو نہیں ہے. پولیس کمپلینٹ اتھارٹی تو بنی نہیں ہے, تو اس نے افیکٹو کیسے ہونا نہیں. لیکن اس کو یہ آرٹیکل 97 سے 107 تک جو آپ کا پولیس آرڈر میں ہے, اس کا مطلب پھر امپلیمنٹیشن تو نہ ہوئی. تو یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ جو افیکٹو انسٹرومنٹس تھے پولیس کو کنٹرول کرنے کے, فیڈرل لیول پہ وہ بن نہیں پائی. مطلب یہ کہ اکاؤنٹیبلٹی ابھی تک کہیں نہیں آئی. جو پروونشل لیول پہ تھا وہاں مرجر ہو گیا اس کا. لیکن پھر بھی میں آپ کو بتاؤں, یہ جو کوئٹہ کے حوالے سے بات کی گئی, نیشنل پبلک سیفٹی کمیشن بن گیا, اب 1 سال ہو گیا اس کو. 1 سال میں اس نے کافی کام کیا ہے, یہ ایسی بات نہیں ہے. ڈفرنٹ ایشوز پہ پروونشل گورنمنٹس کے ساتھ ٹیک اپ کیا ایشو. اس کی سیفٹی کمیشن کے بارے میں شکری صاحب سے ذرا پوچھ لیتے ہیں. شکری صاحب, یہ جو نیشنل پبلک سیفٹی کمیشنز ہیں اور پھر پروونشل لیول پہ بھی سارا, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ صحیح آئیڈیا ہے, اور اس کی جو امپلیمنٹیشن ہو رہی ہے, جس آپ نے خود کہا کہ اس کی کانسٹیٹیوشن ہی چینج ہو گئی ہے, اس میں جو لوگ تھے آپ نے کہا کہ 3 ہوں گے, وہ بھی سارا چینج ہو گیا, تو اس کا جو ابھی ایز آف ٹوڈے اس کی کوئی ایفیکیسی ہے؟ نیشنل پبلک سیفٹی کمیشن تو چینج نہیں ہوا ہے, اٹ از اٹس اوریجنل فارم, لیکن اس کا رول تھوڑا سا چینج کیا گیا فار دی اپوائنٹمنٹ آف دی پروونشل پولیس آفیسر, دیٹ از دی IG پروونس. دے ور سپوز ٹو گیو اے کہ 3 آدمیوں کا نام دیتے اور پولیس سروس پہ سے, اور اس میں سے ایک وہ ان کی انپٹ نہیں ہے. اور پھر پروونشل پبلک سیفٹی کمیشن کی انپٹ, انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی کہ سیفٹی کمیشنز اور کمپلینٹ اتھارٹیز کو پاورز نہیں ہیں. سیفٹی کمیشن کو سب سے بڑی پاورز یہ ہے کہ IG کا ٹرانسفر کروا دیں. اگر اس کی انفیشنسی ہے تو وہ پھر کین ٹیک اٹ اپ, اور اس کی ریکمنڈیشن ہیز ٹو بی ایکسیپٹڈ بائی دا گورنمنٹ. اٹ از بائنڈنگ. اٹ از بائنڈنگ. دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر 6 ممبر اسمبلی کے اور 6 وہ اور پریزائڈڈ اوور بائی دی ہوم منسٹر ہمسیلف, وہ اگر اس کو کہہ دے تو اس کے بعد پھر وہ نہ ہونے والی بات نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ وہ چیز جو ہے اس سیفٹی کمیشنز کو آپریٹیو ہی نہیں کیا. اچھا, اب 4 بن گئے ہیں پروونسز میں, ان کی آج تک سونا کو میٹنگ بھی نہیں ہوئی ہے, ان کا سیکریٹریٹ بھی نہیں ہے. اب کچھ نیشنل پبلک سیفٹی کمیشن نے کچھ تھوڑا سا انٹرونشنز کی ہے, تو ان کو کچھ ایکٹیویٹ ہوئے ہیں. میں نے پہلے بھی آپ سے یہ کہا تھا کہ ایک میریکل ہے کہ اس ساری اپوزیشن کے باوجود یہ لا امپلیمنٹ ہو کے کچھ نہ کچھ ابتدا ہو گئی. باقی یہ رونا کہ جی وہ پچھلا لا بڑا اچھا تھا اور بڑا سسٹم ٹھیک ٹھاک تھا, وہ سسٹم آپ کا اسلام آباد میں بھی ہے, آپ کا آزاد کشمیر میں بھی ہے, آپ کا ناردرن ایریا میں بھی ہے. کیا وہاں پہ لا اینڈ آرڈر بہت اچھا ہے؟ کیا وہاں کے حالات باقی ملک کے حالات سے بہتر ہیں؟ اگر حالات خراب ہوئے ہیں, بیرسٹر صاحب نے فرمایا کہ حالات بڑے خراب ہوئے ہیں, تو وہ تو اوور آل ایک پرابلم آئی ہے آپ کے اس ملک کے اندر. اس کے اور فیکٹرز, اس کے ساتھ کوئی تعلق, اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. آپ وہ جو ہے آپ کی سیفٹی, اگر یہی ہونا تھا تو پھر یہاں پہ اسکردو جیسی جگہ. شکری صاحب مجھے تو بتائیں کہ یہ اتنی ریفارمز لانے کی, اتنا سارا کچھ کرنے کی, میں آپ سے عرض کروں خزانہ صاحب, اسکردو جیسی, نہ کریں تو کیا, میں وہی کہہ رہا ہوں جی, پھر کیا ضرورت تھی, میں عرض کرتا چلتا رہتا ہے اگر اسٹیٹس کوئی رہنا تھا. میں عرض کرتا ہوں وہ جو ہے اسکردو جیسی جگہ میں جہاں پہ کرائم فری سوسائٹی تھی, وہاں پہلی دفعہ کرفیو لگ گیا. بالکل ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, وہاں ہے ڈپٹی کمشنر. لیکن وہ یہ کہ ایک حالات, اور اس ملک آپ جس ٹرانسفارمیشن سے اور جس سے گزر رہے ہیں, ایک پرابلم آپ کا ہے. لیکن جہاں تک لوگوں کی تکالیف کا مداوا ہونا اور پولیس کی اکاؤنٹیبلٹی ہونا, وہ ایشوز جو ہیں ان کو آپ پیچھے نہیں پھینک سکتے, اور ان ایشوز کو بہرحال آپ نے ایڈریس کرنا ہے. آپ کے پاس کوئی آپشن ہے ہی نہیں. میں 1-2 چیزیں ذرا دیکھنا چاہ رہا تھا اس میں. بیرسٹر صاحب آپ سے میں سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں, یہ جو پولیس آرڈر ہے اس میں دیکھ رہا تھا کہ یہ کیا کہتا ہے, یہ کہتا ہے جی دا پولیس ہیز این obligation and duty to function according to the constitution. اب یہ دیکھیں کتنا بڑا ایک نام ہے, according to the constitution, law and democratic aspirations of the people. اب نہ صرف کانسٹیٹیوشن اور لا بلکہ ڈیموکریٹک ایسپریشنز بھی جو لوگوں کی ہیں ان کے مطابق یہ عمل کرے گا. اچھا, اب یہ جو کانسٹیٹیوشن کی بات جب کی ہے تو کانسٹیٹیوشن میں آرٹیکل 4 جو ہے وہ صاف یہ کہہ رہا ہے کہ ٹو انجوائے دی پروٹیکشن آف لا اینڈ ٹو دی and treated in accordance with the law is the inalienable right of every citizen wherever he may be and of every other person for the time being
ود ان پاکستان. اچھا اب اسی کی کلوز بی جو ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ جناب نو، یہ دیکھیں یہ میں دیکھ رہا ہوں کہ نو ایکشن detrimental to the life, liberty, body, reputation or property of any person shall be taken except in accordance with the law. اب یہ جو ساری چیزیں ہیں کانسٹیٹیوشن لا، یہ ساری ہم باتیں تو کر رہے ہیں، ہیومن رائٹس کی بھی بات آتی ہے، تھانہ کلچر کی بھی بات آ رہی ہے. ویئر آر دا رائٹس آف دا پیپل آف پاکستان؟ جب پاکستانی جاتا ہے ایک تھانے میں اور اس کے ساتھ جو کچھ ہوتا ہے وہاں پہ کیا؟ دیکھیے نا، یہ فلسافیکل بات کرنے سے پہلے میں ایک بات کلیئر کر دوں، نہ راضی صاحب نے اور نہ میں نے یہ کہا کہ پرانا نظام ٹھیک تھا. ظالمانہ نظام تھا، اس کے نمائندے یہاں بھی ہیں وہ بھی ظالم تھے. نہ ہم یہ کہتے ہیں ڈپٹی کمشنر ٹھیک تھا. میں نے 88 میں پیپر لکھا تھا، اس میں میں نے کہا تو ختم کیا جائے اس ادارے کو. یاد ہم بالکل یہ بات نہیں کہتے، یہ انفلوئنس بالکل غلط ہے. بات یہ ہے کہ اصل مسئلہ فلسافیکل، آپ کی بات صحیح ہے. ہمارے ہاں تھانہ کلچر نہیں ٹھیک ہو سکتا جب تک پولیٹیکل کلچر نہ ٹھیک ہو. ہمارے یہاں رول آف لا، یہ سیکشن کو آرٹیکل کو رول آف لا ہم کہتے ہیں، امریکہ میں ڈیو پروسیس آف لا کہتے ہیں. رول آف لا اوور آل نہیں ہے. جب تک اوور آل رول آف لا نہیں آئے گا، ہم یہ چاہتے ہی نہیں ہیں بحیثیت قوم یا قوم کی ایگزیکٹو کہ ہمارے جو ادارے ہیں کوئرسیو آپریٹرز کے، وہ ڈیلیکوینٹ کے خلاف استعمال ہوں یا سٹیزن کے خلاف استعمال ہوں. ہم سٹیزن کے خلاف ان کو انسلیومنٹ کے لیے استعمال کر رہے ہیں. سب سے پہلے تو یہ چینج کرنا پڑے گا. پولیس کی پوری ٹریننگ، پورا مزاج، اور فار دیٹ میٹر تمام سول سروس کا مزاج وہ یہی ہے کہ ہم حاکم ہیں. ان کے ہاں یہ تصور ہے ہی نہیں. جتنا بڑا افسر ہے اتنا ہی عوام کا اینٹی ہے، اتنا عوام سے وہ دور ہے. عوام اتنا اس سے نہیں مل سکتی. تو پبلک سرونٹ والا کوئی کانسیپٹ نہ پبلک ہے نہ سرونٹ ہے. لیکن وہ کیسے آئے گا؟ بالکل بیٹھے رہے ہم جب تک. یہ بات یہ ہے کہ یہ نہیں ہے ہی نہیں. جہاں جہاں وہ کر سکتے ہیں نا، سیٹل صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ کیسے آئے گا؟ نہیں جہاں جہاں میں نے ان کی بات بڑے غور سے سنی ہے، جہاں جہاں بیٹھے وہاں بھی نہیں ہے. جو جو ان کے اپنے اختیار میں ہے وہ بھی نہیں کرتے. دیکھیے یہ ماننی چاہیے اپنی غلطی، جب ہم اپنی غلطیاں نہیں مانیں گے. اور تیسری بات یہ ہے کہ پولیس ان ورسٹ اداروں میں سے اسٹیٹ کے، سب حال طبع کے جیسا ہے. کوئی ایک آدمی مجھے بتا دے پولیس کیا ہے؟ محافظ ہم نے لکھا ہوا ہے یہاں. کسی کی بیٹی بہن ایک رات تھانے میں گزار سکتی ہے؟ I'm afraid not. نو. یہ بات ہمیں کسی چیز کی سر صاحب آپ سن لیں، ہم نے آپ کی بات بڑے غور سے سنی ہے. پولیس کو نہ ڈیفینڈ کریں. پبلک پرسیپشن تو یہی ہے. ظلم کرتے ہیں، ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کرتے ہیں، اور ان کے اوپر کوئی چیک نہیں ہے. کمیشن بنا دی ہے آپ نے، بنا دیا، سال میں کیا کیا ہے؟ چیک کہاں سے آنا ہے؟ دیکھیے نہیں، آپ پولیس افسر کی حیثیت سے ڈیفینڈ نہ کریں، سٹیزن کی حیثیت سے ڈیفینڈ کریں. میں سٹیزن زیادہ ہوں. دیکھیے پولیس کا ظلم بڑا ہے، پولیس کی کرپشن بڑی ہے، پولیس کی شگری صاحب سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ پولیس افسر نہیں ہیں، سٹیزن آف پاکستان کے طور پر آپ کیا کہیں گے؟ شگری صاحب ذرا آپ مجھے بتائیے. بات بڑی سمپل سی ہے. میرا خیال ہے ایک بڑی بدقسمتی ہے ہمارے سیاستدانوں کی، اور یہ فیشن ہے کہ پولیس کو گالی دی جائے. کوئی نہیں سوچتا کہ پولیس والے کی حالت کیا ہے، کوئی نہیں سوچتا کہ اس کو ہم دے کیا رہے ہیں، کوئی نہیں سوچتا کہ ہم نے جب اس نے خون بہا تو ہم اس کو شہید کہنے کے لیے بھی تیار نہیں تھے. 100 نہیں، ہزاروں پولیس افسر مرے ہیں یہاں کے سٹیزنز کو ڈیفینڈ کرتے ہوئے. میں آئی جی سندھ رہا ہوں، میں ڈی آئی جی کراچی 2 مرتبہ رہا ہوں. روز میرا ایک جوان شہید ہوتا تھا، روز ایک بیٹا شہید ہوتا تھا میرا. اور آج اگر قوم ان موزنوں کو بھول جاتی ہے اور سوائے گالی کی کچھ نہیں دیتی ہے تو یہ قوم ڈیزرو کرتی ہے کہ جو اس کے ساتھ ہو رہا ہے. یہ آپ بات بالکل، میں ایک شہری کی حیثیت سے کہہ رہا ہوں. یہ فیشن ہے کہ پولیس کو گالی دی جائے، لیکن کوئی اس کو ٹھیک کرنے کو تیار نہیں ہے. پولیس لا کا بیڑا غرق کیا سیاستدانوں نے، پولیس لا کا بیڑا غرق کیا بیوروکریٹ نے، پولیس لا کا بیڑا غرق کیا ان پولیس کمانڈ نے جس پولیس کمانڈ کو ان سیاستدانوں نے آئی جی لگایا اور وہاں پر اس پوزیشن پہ رکھا. انہوں نے ان کے ساتھ مل کے 2002 کے لا کا ستیہ ناش کر کے رکھ دیا. لا کو امپلیمنٹ نہیں کرتے. پہلا بیان پولیس آرڈر کے بارے میں ایک سیاستدان نے یہ دیا کہ جی پولیس آرڈر 2002 نے پولیس کو اور ڈاکوؤں کو بڑا پاورفل بنا دیا. اب آپ بتائیں، قانون کو آپ نہ پڑھیں، اس کی فلسفی کو نہ سمجھیں، اس کو بلیم کر دیں. یہ ایک پروپیگنڈا ہے پولیس کے خلاف. اور اس میں تھوڑی سی میں اسی بات کو آگے بڑھاؤں پھر. وہ یہ ہے کہ کوئی لا پرفیکٹ نہیں ہے. اس لا میں کئی خرابیاں ہوں گی. لا ایک ایوالونگ پروسیس ہے، اس میں ہر سال امینڈمنٹس ہونی چاہیے. سر اگر اس میں کوئی خرابیاں تو اس کو درست کرے کوئی.
या तो कि भाई हम तो रोज कह रहे हैं कि भाई इसको जिस साल में भी है इम्प्लीमेंट कर लें और उसके बाद ये पता चलेगा कि क्या खराबी है, लेकिन अगर उससे पहले ही और अमेंडमेंट्स करनी है फिर कर लें। लेकिन देखें ना, इस फंडामेंटल इशू पे तो कोई किसी को डिबेट ही नहीं ना कि भाई पुलिसिंग की हालत इस मुल्क में खराब है, तो उसको बेहतर बनाना है, और थाना ठीक नहीं चल रहा, और थाने में हाई हैंडेडनेस है, थाने में ये स्वीपिंग स्टेटमेंट इस तरह की जो है उससे मैं एग्री नहीं करता कि जो कुछ हो रहा है हर एक स्कॉट फ्री जा रहा है, मतलब हजारों के हिसाब से लोग पनिश होते हैं। आपको अगर मैं फिगर्स बताऊं तो जो पुलिस में पनिशमेंट है ना, 1 in 4 पुलिस ऑफिसर आर पनिश्ड एवरी ईयर। कोई और महकमा ऐसा नहीं है जिसमें ये होता है। आई एम नॉट डिफेंडिंग इट, मैं तो ये कहता हूं कि ये जो कंडीशंस हैं जिनकी वजह से इतनी ज्यादा पनिशमेंट होती है उनको एड्रेस करने की जरूरत है। एट द एंड ऑफ द ईयर कोई आप 1% 2% लोगों को पनिश करें। ये जो पनिशमेंट है या अकाउंटेबिलिटी है, ये या तो रिपोर्ट नहीं होती या फिर हमें नहीं पता चलता या फिर लोगों तक एक परसेप्शन बन गया हुआ है ना। रिपोर्ट अगर होती भी है तो एक परसेप्शन बना हुआ है कि जी ये मादर पिदर आज़ाद है, ये है वो। भाई अगर ये पुलिस वाले मादर पिदर आज़ाद है फर्ज किया तो लेट अस एड्रेस दिस इशू। हमने इस पुलिस आर्डर में शुरू में ये सजेस्ट किया था, और अब तो देखो ना जुडिशरी टोटली सेपरेट हो गई है। अगर कोई पुलिस कस्टडी में बंदा मरता है तो किसी जुडिशियल ऑफिसर ने इंक्वायरी करनी है ना। अब अगर जुडिशरी भी ठीक नहीं है, पुलिस भी ठीक नहीं है, ब्यूरोक्रेसी भी ठीक नहीं है, बाकी सारा सिस्टम भी ठीक नहीं है, तो ये बात तो बैरिस्टर साहब की सही है कि जो बाकी जो इंस्टीट्यूशन है उनको भी दुरुस्त करना है हमने, और एक साथ करना है। सिर्फ आइलैंड नहीं, आइलैंड नहीं होता, लेकिन ये मेरे ख्याल में शायद मुनासिब नहीं है कि जब तक दूसरा ठीक नहीं होता, अब हम कहें जब तक रूल ऑफ लॉ नहीं आता हम बैठ जाते हैं। बैठने से तो काम नहीं होगा। यहाँ पे मैं जरा कॉलर्स को भी इन्वॉल्व करना चाह रहा हूँ और देखते हैं कि हमारे साथ कॉलर्स कौन है और क्या कहना चाहते हैं। नाज़रीन, आप हमें कॉल्स कर सकते हैं, टाइम ज़रा कम है लेकिन हम 1-2 कॉल्स ज़रा एंटरटेन करने की कोशिश करेंगे। देखते हैं नेक्स्ट कॉल कौन है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। कौन सा खान से जनाब? मैं जनाब वली मोहम्मद बोल रहा हूँ फैसलाबाद से। कसादा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वली मोहम्मद साहब फैसलाबाद से, फरमाइएगा जी। मैं 15 मिनट हो गए होल्ड किए हुए। ये बस यही मामला है हमारा। यही मामला है। बातें तो ना सारी उम्र से 70 साल हमारी उम्र हो गई है, ऐसे ही सुनते आ रहे हैं, सुनते जा रहे हैं, ऐसे ही मर जाएंगे, ऐसे ही होता रहेगा, यहाँ कुछ भी नहीं होने का। जब तक हम अल्लाह और अल्लाह के रसूल के हुक्म के ताबे नहीं चलेंगे, उनका खौफ हम में नहीं आएगा। अगर किसी बड़ी ताकत का हम पर खौफ नहीं है तो हम सही काम नहीं करेंगे। तो आप काले लेते हैं, कह देते हैं, लेकिन 15 मिनट हो गए, इसका कौन जुम्मेवार है? ये बातें तो जो लोग पहले भी करते हैं, कानून बनाते हैं, आते हैं, सेफ्टी एक्ट आ गया, उसमें क्या है, वो भी हम में से है, वो भी ऐसा ही धंधा करते हैं। जब तक खुदाए खौफ और हिर्स और लालच से पाक लोग नहीं आते, दीनी तालीम मुझ में नहीं आती, अल्लाह और अल्लाह के रसूल का खौफ हम में नहीं आता। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू वेरी मच। खुदा के खौफ की बात कर रहे हैं। ये खौफ खुदा जो है ये अल्लाह करे कि सब लोगों में आए, ना सिर्फ पुलिस में बल्कि बाकी जगह जो है वहाँ पे भी खौफ खुदा की खासी ज़रूरत है और वो आना चाहिए। एक और कॉलर को ब्लेंड करते हैं, दोनों का जवाब लेंगे इकट्ठा। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो हेलो। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। कौन सा और कहाँ से? मैं जावेद बोल रहा हूँ पिंडी से। जी जावेद साहब पिंडी से। किसान साहब, बात ये है कि ये जफर साहब ने अभी जो बातें की हैं वो मतलब काफी हद तक ठीक हैं, और उसके बाद जो शिगरी साहब ने उनका जवाब दिया है ना, वो आप उनकी रियल इनर सेल्फ जो है वो बाहर निकल के आ गई है बिसाइड दी पुलिस ऑफिसर के। जी पुलिस वाले करते क्या है और किस तरीके से करते हैं। मैं यहाँ पे पिंडी इस्लामाबाद में पिछले कोई 10-15 साल से रह रहा हूँ। मैं जो कुछ रोज सड़कों पे देखता हूँ और लोगों के साथ देखता हूँ वो एक बड़ी हैरानकुन किस्म की चीज है। इससे पहले राजी साहब बात कर रहे थे और एक इमरान साहब साहिवाल से बात कर रहे थे। इन लोगों को देखें कि ये क्या कह रहे हैं। बेसिक मसला हमारा ये है कि पुलिस की सिलेक्शन किस तरीके से होती है। क्या उनका कोई साइको एनालिसिस होता है कि ये आगे जाके बंदा किस तरीके से बिहेव करेगा। ये लोअर रैंक के लिए और ऑफिसर कैडर के लिए, दोनों के लिए चीज ठीक है। चलें इस पे अब टाइम खत्म हो रहा है हमारा। मैं सिर्फ रिस्पॉन्स भी लेना चाहूँगा जो आपने बातें की हैं, छोटे छोटे ज़रा जवाब में लेना चाहूँगा। वेयर हैव वी फॉल्टेड, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल? मुझे ज़रा ये बताइएगा कि पूरी शिगरी साहब ने तो 3 बता दी कि जी पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेसी एंड पुलिस इटसेल्फ। डू यू एग्री विद इट? नहीं, उन 3 के अलावा भी हैं। देखें ना जी, रिफॉर्म को जो पुश देनी है वो सिविल सोसाइटी का काम है। बेसिकली हम में से लोगों ने कहना है मीडिया का सिविल सोसाइटी को बीच में आने नहीं दे रहे आप। अब जो एक्सटर्नल चेक वाली बात थी, वो ओवरसाइट जो थी, वो तो बीच में आई। देखें पब्लिक सेफ्टी कमीशन जो है ये तो एक हिस्टोरिक डेवलपमेंट थी इस मुल्क में
کہ آپ نے اس میں 6 پبلک سے لوگ لیے ہیں، سول سوسائٹی کے لوگ لیے ہیں، اور اسی لیے کہ بھائی وہ سول سوسائٹی کے انٹرسٹ جو ہے اس کو سیف گارڈ کریں. ٹھیک ہے شکری صاحب 15 سیکنڈ. سول سوسائٹی کی بات انہوں نے کی ہے. کراچی میں ایک شائننگ ایگزامپل ہے سٹیزن پولیس لیزون کمیٹی. آئی ورک ود دیم، اور جب تک وہاں پہ ڈیڈیکیٹڈ اچھے لوگ رہے اٹ میڈ اے بگ ڈفرینس. اس میں بہت ریلیف انہوں نے لوگوں کو دیا، اور حالانکہ ان کے پاس کوئی پاورز نہیں تھی، وہ صرف ایک لیزون کمیٹی تھی. ان کی کمپلینٹس کے اوپر پولیس والے ڈسمس ہوئے، پولیس والوں کے خلاف کارروائی ہوئی، پولیس والوں کے پاس کیس بھی رجسٹر ہوئے. ظفر صاحب 15 سیکنڈ. 1954 سے پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ نے اور پولیٹیکل لوگوں نے مل کے عوام کو غلام بنایا ہے. جب تک عوام آزاد نہیں ہوں گے، سول سوسائٹی کھڑی نہیں ہوگی، یہ غلامی قائم رہے گی. بڑی خوبصورت بات کی ہے، اور اسی نوٹ پہ اینڈ کرتے ہیں. جناب ڈاکٹر شعیب سرل صاحب آپ کا بہت شکریہ. اگرچہ یہ بہت لمبا چوڑا ٹاپک ہے، اس میں 2-3 گھنٹے بات ہو سکتی تھی. شکری صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے. ظفر اللہ صاحب آپ نے بڑی خوبصورت باتیں کی. رحمت راضی صاحب جو ہیں وہ ہمارے ساتھ لاہور سے تھے، اور ان کا بہت شکریہ. ناظرین آپ کی کالز کا بھی بہت شکریہ. اور آخر میں دعا کہ میری عزت کے لیے کافی ہے میرے مولا کہ میں تیرا بندہ ہوں، اور میرے فخر کے لیے کافی ہے کہ تو میرا پروردگار ہے. میں وہی چاہتا ہوں جو تو چاہتا ہے، اور تو بالکل اسی طرح ہے جس طرح میں چاہتا ہوں. مجھے وہی بنا دے جس طرح تو چاہتا ہے. سپردم بتو مائے خیشرا تو دانی حساب کم و بیشرا. مجھے اسرار کسانہ کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے. کل ملاقات ہوگی انشاءاللہ. اللہ حافظ.